बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या फिर आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मौका की मुनासबत से इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो फिर जान लीजिए कि आपका ये मसला हल हो गया है। हमने वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें दिन भर की मुख्तलिफ सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए सेंटेंसेस बनाए गए हैं। जैसे किसी से हाल चाल पूछना हो तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, किसी से हमदर्दी करनी हो तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, किसी को मदद की ऑफ़र करनी हो तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, कोई हमें मदद की ऑफ़र करे तो कबूल करते हुए कौन से इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, और अगर मदद की ऑफ़र कबूल नहीं करनी तो फिर किस किस्म के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे, वगैरह वगैरह। हर वीडियो में 10 सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है, और मज़े की बात यह है कि आपको इस तरह से सिखाया गया है कि आपको ग्रामर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो पूरी देखिएगा, सेंटेंसेस को जहन नशीन कर लीजिए और मौका की मुनासबत से अपनी ज़िंदगी में इन जुमलों को बोलना शुरू कर दीजिए। पहले दोनों पार्ट्स आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली सिचुएशन है माज़रत कबूल करना। यानी अगर आपके सामने कोई माज़रत का इजहार करता है या आपके सामने कोई सॉरी करता है तो उसकी माज़रत कबूल करते हुए आप किस किस्म के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे। हमारे सामने अगर कोई सॉरी करता है या कोई माज़रत का इजहार करता है और अगर हमने उसका जवाब उर्दू में देना हो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और तुमने आइंदा भी ऐसे ही करना है। यानी हम अगले बंदे की सॉरी एक्सेप्ट करने पे आते ही नहीं हैं। लेकिन इंग्लिश में आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे कोई सॉरी करता है तो आप उसे कहेंगे इसका ज़िक्र ना करो, डोंट मेंशन इट। डोंट नहीं करना, मेंशन ज़िक्र, इट ये, डोंट मेंशन इट, इसका ज़िक्र मत करो। मतलब ये कि जाने दो, मिट्टी पाओ, बात ख़त्म करो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोंट मेंशन इट, इसका ज़िक्र ना करो। अगर आपके सामने कोई कहता है आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, तो आप क्या कहेंगे, डोंट मेंशन इट, इसका ज़िक्र मत करो, डोंट मेंशन इट। कोई अगर आपके सामने सॉरी करता है तो आपने भी फ़राख दिली का इजहार करना है, अपने दिल को बड़ा कर लेना है और आपने कहना है कोई मसला नहीं, जाने दो, नो प्रॉब्लम, लीव इट। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, लीव इट, इसे छोड़ दो। मतलब ये कि बात को जाने दो, नो प्रॉब्लम, लीव इट। ठीक है, अगर आपके सामने कोई सॉरी करता है तो आप क्या कहेंगे, नो प्रॉब्लम, लीव इट। मतलब ये है कि कोई मसला नहीं, जाने दो, नो प्रॉब्लम, लीव इट। आप माज़रत कबूल करते हुए अगले बंदे को ये भी कह सकते हैं कि इसके मुतल्लिक परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट इट। वरी का मतलब होता है परेशान होना, अबाउट मुतल्लिक, इट ये, इसके मुतल्लिक परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके सामने कोई सॉरी करता है, माज़रत का इजहार करता है और आप लंबे चौड़े सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहते तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। माज़रत की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ कहते हैं माज़रत करने को, नीड ज़रूरत होना, नो नहीं, नो नीड टू अपोलोजाइज़, माज़रत की कोई ज़रूरत नहीं। ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। अगर आपके सामने कोई सॉरी करता है तो आप उसे ये भी कह सकते हैं नो नीड टू अपोलोजाइज़, माज़रत की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू अपोलोजाइज़, नो नीड टू अपोलोजाइज़। फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, इट ये, फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। तो जनाब ये थे वो सारे सेंटेंसेस जो आप ऐसे मौके पर बोल सकते हैं जब आपके सामने कोई सॉरी का इजहार करता है, कोई माज़रत करता है या कोई अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर करता है, तो आप इन सेंटेंसेस में से कोई से भी बोल सकते हैं। आसान तरीन सेंटेंसेस हैं, याद कर लीजिए और मौका की मुनासबत से बोलना शुरू कर दीजिए।
زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے اور انگلش میں کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جان کر دکھ ہوا، اٹ از سیڈ ٹو نو۔ جان کر دکھ ہوا، سیڈ کا مطلب ہوتا ہے اداس ہونا، نو کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اٹ از سیڈ ٹو نو، جان کر دکھ ہوا۔ اٹ از سیڈ ٹو نو، اٹ از سیڈ ٹو نو۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر اسے صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ہیو پیشنس، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ ہیو پیشنس، صبر کرو۔ پیشنس کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنا، برداشت کرنا۔ ہیو پیشنس، ایوری تھنگ ول بی اوکے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیو پیشنس، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ ہیو پیشنس، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ ہیو پیشنس، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ مجھے بھی سخت صدمہ ہوا تو آپ کہیں گے آئی ایم ڈیپلی شاکڈ ٹو۔ آئی ایم ڈیپلی شاکڈ ٹو، مجھے بھی سخت صدمہ ہوا۔ آئی ایم ڈیپلی شاکڈ ٹو۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مجھے یہ سخت لمحات بانٹنے دیں۔ لیٹ می شیئر دا ہارڈ مومنٹس۔ لیٹ کا مطلب ہوتا ہے کرنے دینا، می مجھے، شیئر کرنا، بانٹنا، ہارڈ مومنٹس سخت لمحات۔ لیٹ می شیئر دا ہارڈ مومنٹس، مجھے یہ سخت لمحات بانٹنے دیں۔ لیٹ می شیئر دا ہارڈ مومنٹس، لیٹ می شیئر دا ہارڈ مومنٹس۔ ہمدردی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دعا دیں، خدا تمہاری اس صورتحال میں مدد کرے۔ مے گاڈ ہیلپ یو ان دس سچویشن۔ سچویشن کا مطلب ہے صورتحال۔ مے گاڈ ہیلپ یو ان دس سچویشن۔ مے گاڈ ہیلپ یو ان دس سچویشن۔ مے گاڈ ہیلپ یو ان دس سچویشن۔ نیکسٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو آپ کیا کہہ کر جائیں گے؟ معاف کیجیے گا، میں 1 منٹ میں واپس آیا۔ ایکسکیوز می، آئی ول بی بیک ود ان اے منٹ۔ ایکسکیوز می کا مطلب ہے معاف کیجیے گا، آئی ول بی بیک، میں واپس آؤں گا، ود ان اے منٹ، 1 منٹ میں۔ ایکسکیوز می، آئی ول بی بیک ود ان اے منٹ۔ ایکسکیوز می، آئی ول بی بیک ود ان اے منٹ۔ کہیں جاتے ہوئے آپ یہ چھوٹا سا آسان سنٹینس بھی بول سکتے ہیں، 1 لمحے کے لیے معذرت۔ ایکسکیوز می فار اے مومنٹ۔ مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے لمحہ۔ ایکسکیوز می، مجھے معاف کیجیے، فار اے مومنٹ، 1 لمحے کے لیے۔ ایکسکیوز می فار اے مومنٹ۔ ایکسکیوز می فار اے مومنٹ۔ ایکسکیوز می فار اے مومنٹ۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں وہ وہیں پر رہے، جائے نہیں، تو آپ اسے کہیں گے جانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ تو انگلش میں آپ کہیں گے پلیز ڈونٹ یو گو، آئی ایم کمنگ۔ مہربانی کر کے تم مت جانا، آئی ایم کمنگ، میں آ رہا ہوں۔ پلیز ڈونٹ یو گو، آئی ایم کمنگ۔ پلیز ڈونٹ یو گو، آئی ایم کمنگ۔ پلیز ڈونٹ یو گو، آئی ایم کمنگ۔ آپ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں 1 لمحے میں واپس آیا، بیک ان اے مومنٹ۔ بیک ان اے مومنٹ۔ بیک ان اے مومنٹ۔ اگلی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے کسی معاملے میں دوسرے بندے کی مرضی یا ارادہ پوچھنا ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وٹس یور انٹینشن؟ وٹس کیا ہے، یور آپ کا، انٹینشن ارادہ۔ وٹس یور انٹینشن؟ وٹس یور انٹینشن؟ وٹس یور انٹینشن؟ اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو دلیلیں دیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اینڈ پہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ قائل ہو گئے ہیں؟ آر یو کنونسڈ؟ آر یو کنونسڈ؟ کیا آپ قائل ہو گئے ہیں؟ آر یو کنونسڈ؟ اپنی بات کرنے کے بعد آپ دوسرے بندے کا خیال جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا خیال ہے تو آپ کہیں گے وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا، یہ سچویشن آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔
کوئی آپ کو بھی کسی معاملے میں راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو کسی معاملے میں اگر آپ سے کوئی رائے چاہتا ہے اور آپ نے اس معاملے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنی ہے کہ میں اس بات سے متفق ہوں، اس معاملے میں میں بھی تمہارے ہی خیال کا حامی ہوں، تو آپ نے اگر رضامندی ظاہر کرنی ہے تو آپ کن سنٹینسز سے کریں گے؟ اگر آپ کسی معاملے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں رضامند ہوں، میں راضی ہوں، میں متفق ہوں، تو آپ کہیں گے یس آئی اگری. ہاں میں رضامند ہوں، ہاں میں اتفاق کرتا ہوں. یس آئی اگری. یس آئی اگری. یس آئی اگری. تم نے مجھے قائل کر لیا. یو میڈ می کنونسڈ. کنونس کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا. یو میڈ می کنونسڈ. یو میڈ می کنونسڈ. اگر آپ سے آپ کی رضامندی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ متفق ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی اور چارہ کار نہیں، تو آپ کہیں گے نو ادر آپشن. نو ادر آپشن یعنی کہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نو ادر آپشن. نو ادر آپشن. آپ کلیئرلی یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. آئی ایم تھنکنگ دا سیم وے. آئی ایم تھنکنگ میں سوچ رہا ہوں، سیم وے اسی طریقے سے. آئی ایم تھنکنگ دا سیم وے. آئی ایم تھنکنگ دا سیم وے. آئی ایم تھنکنگ دا سیم وے. یہ سچویشن ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز دوسرے کو آفر کرنا ہوتی ہے، دوسرے کو پیش کرنا ہوتی ہے. تو ہم کوئی چیز کسی دوسرے کو آفر کرتے ہوئے کس قسم کے سنٹینسز بول سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سردیوں کے دن ہیں، اکثر لوگ چائے پینا پسند کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو چائے کی آفر کرنی ہے تو آپ کہیں گے کیا آپ چائے پسند کریں گے؟ وڈ یو لائک ٹی؟ وڈ یو لائک ٹی؟ وڈ یو لائک ٹی؟ اگر سامنے والے بندے کو کچھ پیش کرتے ہوئے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے تو وہ بندہ بہت خوش ہوگا. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے تو آپ کہیں گے دس از اسپیشلی فار یو. دس یہ از ہے، اسپیشلی خاص طور پر، فار کے لیے، یو تم. دس از اسپیشلی فار یو. یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے. دس از اسپیشلی فار یو. دس از اسپیشلی فار یو. مثال کے طور پر ٹیبل پر بہت سی کھانے والی چیزیں رکھی ہیں اور آپ نے مہمان سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا لیں گے، تو آپ پوچھیں گے وٹ ول یو ہیو. وٹ ول یو ہیو. وٹ ول یو ہیو. مہمان کے سامنے آپ نے کھانے کی پلیٹ کی، اس نے تھوڑا سا لے لیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے تھوڑا اور لیں، تو آپ کہیں گے پلیز ٹیک اے لٹل بٹ مور. پلیز مہربانی کر کے ٹیک لیں، اے لٹل بٹ تھوڑا سا، مور اور یا زیادہ. پلیز ٹیک اے لٹل بٹ مور. مہربانی کر کے تھوڑا سا اور لیں. پلیز ٹیک اے لٹل بٹ مور. پلیز ٹیک اے لٹل بٹ مور. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہوں، کوئی آپ کو کھانا آفر کر رہا ہو یا کوئی بھی آفر آپ کو چیز کرے تو آپ نے آفر قبول کرنی ہے، اور قبول کرتے ہوئے کس قسم کے سنٹینسز آپ بولیں گے اب یہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی ہے تو آپ اس کو بس سمپلی لے نہیں لیں گے، بلکہ آپ شکریہ کا اظہار کریں گے اور ساتھ اپنی پسندیدگی بھی بتائیں گے. مثال کے طور پر کوئی آپ کو کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے، جیسے کوئی سموسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ ایک سموسہ لے لیتے ہیں، پھر آپ کہیں گے شکریہ، مجھے یہ بہت پسند ہے. تھینک یو، آئی لائک اٹ ویری مچ. تھینک یو، آئی لائک اٹ ویری مچ. آفر قبول کرتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کون انکار کر سکتا ہے. ہو کین ریفیوز. ہو کون، کین سکنا، ریفیوز انکار کرنا. ہو کین ریفیوز. کون انکار کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ آفر اتنی اچھی ہے کہ کون انکار کر سکتا ہے اس کو. ہو کین ریفیوز. ہو کین ریفیوز. اگر کوئی بہت اچھے طریقے سے، بہت خوش اخلاقی سے آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ اس سے وہ چیز لیتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم بہت اچھے ہو. یو آر ویری نائس. یو آر ویری نائس. یو آر ویری نائس. آپ آفر قبول کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں پسند کروں گا. آئی وڈ لو ٹو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہتا ہے وڈ یو لائک ٹی، کیا آپ چائے لینا پسند کریں گے، تو آپ جواب میں کہیں گے آئی وڈ لو ٹو.
میں پسند کروں گا. آئی ووڈ لو ٹو. اب سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ آفر قبول کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر آفر تو قبول نہیں کی جا سکتی. تو اگر آپ نے آفر قبول نہیں کرنی تو پھر آپ کس قسم کے سینٹینسز بولیں گے؟ معاف کیجیے گا، میں یہ نہیں لے سکتا. آئی ایم سوری بٹ آئی کین ناٹ ٹیک. آئی ایم سوری، معاف کیجیے گا، مجھے افسوس ہے، بٹ لیکن آئی کین ناٹ ٹیک، میں نہیں لے سکتا. آئی ایم سوری بٹ آئی کین ناٹ ٹیک. آئی ایم سوری بٹ آئی کین ناٹ ٹیک. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت نہیں، ناٹ دس ٹائم، ناٹ دس ٹائم، ناٹ دس ٹائم. آفر کو انکار کرتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی اور دن، سم ادر ڈے، سم ادر ڈے. جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی چائے کا ہی کہتا ہے وڈ یو لائک ٹی، اور آپ نے چائے نہیں پینی تو آپ کہیں گے سم ادر ڈے، کسی اور دن، سم ادر ڈے. اچھا، یہ سچویشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی کمپنی میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں اور آپ نے معلومات لینی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو آپ انگلش میں معلومات کیسے لیں گے؟ کسی چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہوئے آپ سب سے پہلے جو سنٹینس بولیں گے وہ ہوگا ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ. ڈو یو ہیو کیا آپ رکھتے ہیں، سم کچھ، انفارمیشن معلومات، اباؤٹ متعلق. اس کے بعد آپ نے وہ چیز بولنی ہے جس کے بارے میں آپ نے معلومات لینی ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے اسکالرشپ، وظیفہ. تو آپ نے اگر کسی وظیفے کے متعلق یا اسکالرشپ کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ کہیں گے کیا آپ کے پاس وظیفے کے متعلق معلومات ہیں؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ اسکالرشپ. ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ اسکالرشپ. اچھا، جیسے اگر آپ نے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ایڈمیشنس. ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ایڈمیشنس. یا جیسے آپ نے ویزے کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ کہیں گے ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ویزاز. ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ویزاز. یا اگر آپ نے کرنسی ریٹس کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ کہیں گے ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ کرنسی ریٹس. یعنی کہ آپ نے پہلا جو اس کے بارے میں سنٹینس ہے وہ یاد کر لیجئے، ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ. اس کے بعد آگے آپ نے وہ چیز لگانی ہے جس کے بارے میں آپ نے معلومات لینی ہے. ٹھیک ہے؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ اسکالرشپ. کیا آپ کے پاس وظیفے کے متعلق معلومات ہیں؟ ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ایڈمیشنس. ڈو یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ ایگزامس، وغیرہ وغیرہ. اسی حوالے سے ایک اور سنٹینس یاد کر لیجئے، وڈ یو ٹیل می اباؤٹ. کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ آگے آپ اس چیز کا نام لیں گے جس کے بارے میں آپ نے معلومات لینی ہے، اور اینڈ پہ آپ پلیز کا اضافہ کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایڈمیشن کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے وڈ یو ٹیل می اباؤٹ ایڈمیشن پلیز. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے داخلے کے متعلق بتائیں گے؟ یا اگر آپ نے ڈیٹ شیٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے وڈ یو ٹیل می اباؤٹ ڈیٹ شیٹ پلیز. یا اگر آپ نے ایگزامس کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے وڈ یو ٹیل می اباؤٹ ایگزامس پلیز. وڈ یو ٹیل می اباؤٹ اسکالرشپ پلیز. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے اسکالرشپ کے بارے میں بتائیں گے؟ وڈ یو ٹیل می اباؤٹ آفس ٹائمنگس پلیز. کیا آپ مجھے مہربانی کر کے آفس ٹائمنگس کے بارے میں بتائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کا ایک اور سنٹینس یاد کر لیجئے، اف یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ. اگر آپ مجھے بتا سکیں. آگے پھر آپ نے اس چیز کا نام لینا ہے جس کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مجھے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات چاہیے تو میں کہوں گی اگر آپ داخلوں کے متعلق بتا سکیں، اف یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ ایڈمیشن. آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے، جیسے ڈیٹ شیٹ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اف یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ ڈیٹ شیٹ. ٹھیک ہے؟ اف یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ، اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز لگا دینی ہے جس کا آپ نے پتہ کرنا ہے. اف یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ ایڈمیشن. جلدی سے ایک اور سنٹینس بھی سیکھ لیجئے، پلیز لیٹ می نو. مہربانی کر کے مجھے جاننے دیں. پلیز مہربانی کر کے، لیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے دینا، می مجھے، نو جاننا. پلیز لیٹ می نو، مہربانی کر کے مجھے جاننے دیں. مطلب یہی ہے کہ مہربانی کر کے مجھے بتائیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے جو چیز پتہ کرنی ہے اس کے بارے میں آپ اباؤٹ ایڈمیشن، اباؤٹ اسکالرشپ، اباؤٹ ویزا، کوئی بھی آپ جس چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے اس کا نام لگا سکتے ہیں. لیکن آپ شروع میں کہیں گے پلیز لیٹ می نو، پلیز لیٹ می نو، پلیز لیٹ می نو. اور ہماری آخری سچویشن یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی غلطی پر ہے
تو ہم نے اسے درست کرنا ہے، تو ہم اس کی غلطی کو یا اس کی بات کو کیسے درست کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کی کرسی پر کوئی دوسرا بیٹھ گیا ہے اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری کرسی ہے، تو اگر آپ جا کے سیدھا اس کے منہ پر کہہ دیں گے دس از مائی چیئر، یہ میری کرسی ہے، تو یہ ایک دم ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے منہ پھاڑ کے بس کہہ دیا کہ یہ میری کرسی ہے، اس میں کوئی تمیز کا ایلیمنٹ نہیں آتا۔ تو اگر آپ اس سے تھوڑا آرام سے، تھوڑا ہچکچاتے ہوئے یہ کہیں گے ویل ایکچولی دس از مائی چیئر، اچھا دراصل یہ میری کرسی ہے، تو یہ تھوڑا نرمی والا تاثر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی کرسی پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو آپ اسے کہیے اچھا دراصل یہ میری کرسی ہے، ویل ایکچولی دس از مائی چیئر، ویل ایکچولی دس از مائی چیئر۔ اسی طرح ایسی سچویشن اگر پیش آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے لیکن وہ سراسر آپ کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ آپ کی بات سنیں، تو آپ کہیں گے اب میری سنو، لسن ٹو می ناؤ، یعنی آپ اپنی بات کرنے سے پہلے اسے یہ کہیں گے کہ ذرا آرام سے میری بات سنو۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری بات سنو تو آپ کہیں گے لسن ٹو می ناؤ، اب میری بات سنو، لسن ٹو می ناؤ، لسن ٹو می ناؤ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچویشنز کو سمجھ کر ان کے مطابق انگلش میں سنٹینسز بولنا شروع کر دیں گے تو یقین کیجئے کہ نہ تو آپ کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ آپ کو گرامر کے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور آپ اچھی خاصی انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھی یا نہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔